अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक रमज़ान की जो तौफ़ीक़ात हम सबों को शामिल हाल हुई है, इसमें परवरदिगार आलम दिन दुगनी रात चौगनी इजाफ़ा हो। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सबों को सेहत व सलामती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करने की और कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अल्लाह ने इनायत की है। दोस्तों अज़ीज़ों, आज आपकी खिदमत में 8वीं शब है और इसके सिलसिले से हम और आपसे मुखातब हैं ताकि कुरान मजीद को एक एक सूरे को एक दिन जना वाला समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर में है क्या और इसके पढ़ने का सवाब क्या है। आज इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू सूरह अनफ़ाल के सिलसिले में होगी। सूरह अनफ़ाल इतना बेहतरीन सूरा है कि जो जंग बदर में फ़तह कामरानी के बाद ये सूरा नाज़िल हुआ है। और जंग बदर इतनी इम्पोर्टेंट जंग है कि जो इस्लाम की सबसे पहली जंग है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंच गए हैं और मदीने पहुंचने के बाद कुफ़ार मक्का ने हमारे पैगंबर को वहाँ पर भी चैन से बैठने नहीं दिया, बल्कि चैन से बैठने के बजाय हमारे नबी के ऊपर लश्कर लेकर आ गए और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने एहतमामात किए थे रसूल को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। मगर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन तादाद है कि जो 313 की है। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के भी जो लश्कर में खुसूसी अफराद हैं वो भी 313 हैं। वो 313 अफराद हैं कि जो इंशाअल्लाह इमाम के कमांडर्स हैं। खुदा करे उन 313 में हम सबों का भी शुमार हो सके। कोशिश करना, दुआ करना, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करना, ये हमारा हक़ बनता है। हम ज़रूर ब ज़रूर कोशिश करें, परवरदिगार आलम उसमें कामयाबी इनायत करने वाला है। तो ये सूरह अनफ़ाल जो है ये जंग बदर के बाद, जिसमें बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर हार थी, मगर अल्लाह ने जब मदद की तो हार को अल्हम्दुलिल्लाह पीरूज़ी और कामयाबी और कामरानी में तब्दील कर दिया। ये लोगों को समझ में आ गया कि अगर अल्लाह चाहे तो वो थोड़ों से बहुत बड़े बड़ों को ख़त्म करवा सकता है और लश्कर की शक्ल में कामयाबी इनायत करवा सकता है। इस सूरे के अंदर में जो ख़ुलासा आपकी खिदमत में बयान करूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर में बयान हुई है। इसमें सबसे पहले जो बयान हुए हैं वो सिफ़त मोमिनीन वाक़ई। मोमिनीन वाक़ई कौन होते हैं? मोमिनीन वाक़ई वही होते हैं जिनके सिलसिले में मौला मुत्तक़ियान ने भी आखिरी रमज़ान के वो अय्याम जिसमें वो गुज़र रहे हैं 21 रमज़ान को, उसमें से बहुत सी सिफ़तें दी कि कुरान के ऊपर अमल करना, कुरान से पीछे नहीं हटना, हमसाये का ख्याल रखना वगैरह वगैरह करते करते एक जो सिफ़त है वो तक़वे के बाद, परहेज़गारी के बाद, हराम से बचने के बाद, वाजिब का अमल करने के बाद एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मौला ने तवज्जो दी है कि अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम बहुत कम अमल करते हैं। वो है कूनू लिज़्ज़ालिमीन ख़स्मा। शियों की एक बेहतरीन सिफ़त ये है कि वो हमेशा ज़ालिम की अपोजिशन में खड़े होते हैं। आज जो हम मातम कर रहे हैं या हम रो रहे हैं या गिरिया कर रहे हैं, जो मजालिस बर्पा कर रहे हैं करबला वालों की याद में, यानी करबला में जुल्म हुआ है इमाम हुसैन के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ 1400 साल से हम एजिटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मोमिन वाक़ई की एक अहम तरीन पहचान ये है कि वो हमेशा अपोजिशन में खड़ा होगा। किसके? ज़ालिमों के। अगर हम जालिम के अपोजिशन में खड़े नहीं हुए तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम शिया वाक़ई हैं या नहीं हैं। वलिल मज़लूम औना, और मज़लूम की हिमायत में, ये दो शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड जो हैं मौला के सिफ़ात मोमिनीन में से, सिफ़ात शियों में से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मज़लूम के साथ ही बने और जालिम के अपोजिशन में खड़े हों। क्या ऐसा होता है? नहीं। हम ये देखते हैं कि पैसे वाला किधर है, मजबूत किधर है, और उस मजबूत के साथ हो जाते हैं। मज़लूम बेचारा कमज़ोर है, उसको तकरीबन तन्हा छोड़ देते हैं तबाह बर्बाद होने के लिए। दैट इज़ ए अनफॉर्चुनेट। मगर अल्लाह उस मज़लूम को अगर हाथ पकड़ ले, का डरो उस दिन से कि जिस दिन उस मज़लूम का हामी अल्लाह हो और कोई ना हो, तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करना दोस्तों अजीज़ों कि हमेशा मज़लूम की हिमायत में खड़े रहना, ज़ालिम के मुखालिफ, चाहे जितना ही कवी क्यों ना हो। आप अपने फ़र्ज़ को अदा करें, चाहे इसमें आपका नुकसान क्यों ना हो। मगर हाँ,
کامیابی ہمیشہ حق کو ملتی ہے، کامیابی ہمیشہ سچ کو ملتی ہے، اور عزت ہمیشہ مومنین کے لیے ہے۔ تو اس قرآن کے اس سورے میں جو مومنین کی کوالٹیز ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں شب ہجرت کا ذکر ہوا ہے اس سورے میں، کہ کہتے ہیں کہ بہت عظیم ترین واقعہ ہے شب ہجرت کا، کہ وہ شعر یاد آ گیا سناتا ہوا چلوں، کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے، تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جوڑ لے چادر تو پیمبر نظر آئے۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ رسول نے مٹی کو اٹھایا اور کفار مکہ کے اوپر مارا، یعنی یوں کہ ان کو تراب کو مارا اور ابو تراب کو اپنے بستر پر سلایا، اور پھر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی سال سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کو کہتے ہیں ہجری۔ احکام جہاد کے احکام کیسے ہوں گے اسی سورے کے اندر میں گفتگو ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ بدر میں کیا ہوا، کیسے مدد آئی، لوگوں کے پاس کیا تھا، یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر پہلی جنگ تھی، بہت سے اسیر پکڑائے، ان اسیروں کے احکام شرعی کیا ہیں۔ دیکھیے ہمارا اسلام کامل ہے، ہر چیز کے سلسلے میں ہمارے پاس قانون ہے۔ تو قانون کیا ہے، مثال کے طور کے اوپر وہ جو اسیر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا کرنا چاہیے، یہ تمام احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کس میں، اس جنگ میں، اس سورے میں، سورہ انفال میں۔ اور جو غنیمت بٹتی ہے وہ غنیمت کو کیسا بانٹا جائے، جو مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوا ہے اس کو کیسے مثال کے طور کے اوپر دیا جائے، یہ چیز بھی اس کے اندر میں آپ کو سورے کے اندر میں ملیں گے۔ اور جو خرافات مشرکین ہیں وہ اس کے بعد پھر اس سے مقابلہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس سورے کے اندر میں جناب بیان ہوا ہے۔ تو کلاً یہ ہے کہ یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سورے کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں اور جانیں۔ اب آئیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ اس سورے کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ تو رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرع والانفال فی کل شہر لم يدخلہ نفاق ابدا وکان من شیعۃ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حقا ویعکل القیام من مواعد الجنہ معہم حتی یفرغ الناس من الحساب۔ کیا بہترین بیان ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ انفال کی قرأت کرے گا ہر مہینے، من کل شہر، ہر مہینے جناب کوشش کریں اس سورے کی تلاوت کریں، تو پھر فائدہ کیا کیا ہے؟ تو فائدہ بتاتے ہیں چھٹے امام، لم يدخلہ نفاق ابدا، حتماً وہ جناب منافق نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ایک صفت ہے کہ جس کو کہتے ہیں دو منہ، ٹو فیس کو تو بولتے ہیں نا کہ باہر کچھ اندر کچھ، گھر میں کچھ باہر میں کچھ، سامنے کچھ پیچھے کچھ، اس کو بولتے ہیں منافق، نفاق، ہیپوکریٹس۔ تو خدمت میں آپ کس کریں گے، اگر یہ پڑھے گا کون، کوئی بھی شخص بندہ مومن، تو اس کے اندر میں نفاق داخل نہیں ہوگا۔ وَكَانَ مِن شِيَّةِ امیر المؤمنین علیہ السلام حقاً، کتنی بڑی بات ہے، ہم مولا کائنات کے ولایت کو اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مولائی ہیں، ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا بنو، تم کیا کرو، ہر مہینے اس سورہ انفال کی تلاوت کرو۔ سورہ انفال کی جو تلاوت کرے گا تو کیا ہوگا، وَكَانَ مِن شِيَّةِ امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شیعہ ہوگا، حقاً، جیسا ہونے کا حق ہے۔ یہ کون کہہ رہے، امام معصومین علیہ السلام کہہ رہے، وَيَعْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن مَوَاعِدِ الْجَنَّةِ، جنت کے دسترخوان میں سے اس کو کھانا ملنا شروع ہو جائے گا قیامت کے دن، اور دیا جائے گا، وہ جو لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے جنت کی، وہاں پہ جناب والا جگہ جنت پہنچے گا نہیں، حتی یفرغ الناس من الحساب، یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب و کتاب سے جناب فارغ ہوں گے، یعنی وہاں پر بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی اور وہاں پر موقع نہیں ملے گا
بیٹھنے کا، سوچنے کا وہ مست رہے گا۔ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہ نفس نفسی کے عالم میں نہیں رہے گا، وہ بالکل مست رہے گا۔ کیوں؟ وہ اپنا کھا پی رہا ہوگا جنت کے اعتبار سے، جنت کے میوات کے اعتبار سے۔ اور خاص کر کے بمبئی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاص کر کے اچھے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور خوش رہنے کے عادی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہر شہر کی ایک الگ الگ کوالٹی ہے، زمین کا ایک الگ الگ اثر ہے، مگر ماشاءاللہ سے یہاں پر جو بہترین اثر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ صفت اگر آپ کو چاہیے محشر کے میدان میں، تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت جناب ضرور کیجیے گا، تاکہ یہاں سے لے کے انشاءاللہ محشر کے میدان تک وہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا باقی رہے۔ اب آئیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ سورہ جو سورہ انفال ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورہ انفال والتوبہ والبراءہ، کہتے ہیں اس دو سورے کو انہیں سمجھ لیجیے وہ ایک ہے۔ بعض روایت میں آیا فَأَنَا شَفِيعٌ لَهُ وَشَاهِدٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِّنَ النِّفَاقِ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جو ان دو سوروں کو پڑھے گا، سورہ انفال اور سورہ توبہ کو، فَأَنَا شَفِيعٌ میں شفاعت کروں گا لہو اس کے لیے، وَشَاهِدٌ اور میں اس کے لیے گواہ بنوں گا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر! اگر پیغمبر اکرم گواہ بن جائیں اور شافع بن جائیں، شفیع محشر بن جائیں ہمارے لیے، اس سے بڑھ کے تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ سب ماہ مبارک رمضان کی برکت سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ جن کے پاس آفس میں جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ضعیف ہیں، تو تھوڑا سا جو ٹائم اپنا ایک نکال لیں اس کو پڑھنے کے لیے، اس میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ تقریباً ایسا لگے گا، مگر ہاں اس کا فائدہ کتنا ہوگا وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں رسول اس کا شفیع بنوں گا، شفاعت کراؤں گا، اور میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ آئی ایم بیکمنگ وٹنس آف دیم۔ اللہ اکبر! دیٹ از اے ویری گریٹ اپارچونیٹی کہ وی آر گیٹنگ if we are going to recite this surah انہ بریء من النفاق۔ اور بے شک وہ شخص، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ کی تلاوت کرے گا ہر مہینے تو وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ وَأَعْتَى مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَاتٍ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا میں منافق مرد و منافق عورتیں ہیں، ان سبوں کے برابر ثواب اگر حاصل کرنا ہے کہ جتنی تعداد ہے ان کی، اس سورہ انفال کی تلاوت فرمائیں۔ دار الدنیا 10 حسنات ومحی عنہ 10 سیئات، کہتے 10 برابر۔ اب مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ منافق ہیں، منافق و منافقات یعنی کہ جو لیڈیز بھی منافق ہیں، تو وہ خدمت میں آپ کے اس کے 10 برابر، تو 1 کروڑ اگر ہے تو 10 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ میں صرف مثال کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ خربہ خراب منافق ہیں۔ اور محی عنہ 10 سیئات، اور 10 درجہ 10 برابر اس کے گناہ جو ہے جو نام اعمال میں وہ معاف کر دی جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، غائب۔ ورفع لہ 10 درجات، اور 10 درجے جناب جتنے بھی ہیں وہ 10 برابر اس کے درجات جو ہے وہ بلند کی جائیں گے۔ 1 کروڑ ہے تو 10 کروڑ جناب اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ وَكَانَ الْعَرْشُ وَحَمَلَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، کہتے ہیں وہ جو حاملان عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملان عرش جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ صلوات بھیجتے ہیں، یصلون علیہ، اس شخص کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے۔ ایام حیات فی الدنیا، جتنے دن وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے اور یہ کام انجام دیتا رہتا ہے، پروردگار عالم یہ تحفہ عنایت کرتا ہے کہ وہ جناب اس کے لیے صلوات پڑھے، اور الحمدللہ یہ توفیق اس کو شامل حال رہتی ہے۔ دوست عزیزوں، یہ تھی آج مختصر سی گفتگو ہمارے سورہ انفال کے سلسلے سے، اور اب چونکہ ہم دوسرے پیراگراف میں آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو سورہ یہ دعائے افتتاح کی جو اہم ترین دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چاہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی، اے میرے معبود بے شک تیرا میرے گناہ کو معاف کر دینا،
عفو کا عن ذنبی، معاف کر دینا، وتجاوز عن خطیتی، اور میری خطاؤں سے درگزر کرنا، وتجاوز عن خطیتی، جو ہم نے خطائیں کی ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر اس عید سے لے کر ابھی شعبان تک جتنے گناہ کیے ہیں تو وہ کب ختم کروانے کا موقع ہے؟ کیا انتقال کے بعد؟ نہیں جناب، دنیا ہی میں معاف ٹائم ملتا ہے. اس دعا میں اقرار پہلے کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سے گناہ بہت ہوا ہے، بہت سے ہماری غلطیاں ہو گئی ہے، اور میرے گناہوں کے سے درگزر و تجاوز عن خطیتی، میرے خطا سے جو میرے ہو چکی ہے پروردگار درگزر فرما، وصفح عن ظلمی، اور میرے ستم سے چشم پوشی کر دے. جو ہم ستم کیا ہے، بہت بڑے بڑے ستم کیے پروردگار عالم، یہ موقع ملتا ہے رمضان میں. وسترک عن قبیح عملی، اور میرے بہت سے عمل کو جس کو تو نے پردہ پوشی میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. بہت سے عیب ہیں، خدا نہ کرے کسی کے عیب ہوں، مگر ہاں عیب اگر ہوتے ہیں تو اس کو چھپا کے رکھا ہے پروردگار. ستار العیوب ہے، وہ جانتا ہے. وحلمک عن کثیر جرمی، اور میرے بہت سے جرائم ہیں جو تیری بردباری کے سبب سے چھپے ہوئے ہیں. بہت سے ہم نے جرائم کیے ہیں. وحلمک عن کثیر جرمی، کثیر جرم، بہت سے ہم نے جرم کیا تیرے حلم کے سبب، تیری بردباری کے سبب، تیری سمجھداری کے سبب، تیری عنایت کے سبب. وہ سب چیزیں جناب والا چھپی ہوئے ہیں. عند ما کان من خطئی و عمدی، بہت سی ایسی ہیں، بعض ایسے ہم نے جو بھول کے کر دیا ہے، بعض ایسے جو غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ جان بوجھ کے ہو گئی ہیں. پروردگار عالم اطمعنی ان اسألک، میں طمع کرنے لگا چونکہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، مجھے لالچ آنے لگی میرا اللہ اتنا زبردست ہے، میرا خالق اتنا زبردست ہے، میرا مالک اتنا زبردست ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں طمع ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگوں. لَأَسْتَعْجِبَكَ مِنْكَ، جس کا میں حقدار نہیں ہوں. کیا ہے بہت گناہ، مگر مجھے یہ اللہ اکبر فخر ہے اس بات کا کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اور اسی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کا حقدار نہیں تھا کہ میں تجھ سے کچھ کہتا، منہ دکھانے کے قابل تھا. مگر ہاں تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری عظمت اتنی زبردست ہے کہ اس کی سبب سے میں جناب والا آرام سے بول رہا ہوں. الذی رزقنی من رحمتک، چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دے کے رکھا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا کتنا بڑا معاملہ، ذرا غور تو فرمائے. ارایتنی من قدرتک، اپنی قدرت کے کرشمے تو نے مجھے دکھائے ہیں بہت سے معاملے میں جو تو نے مجھے عنایت کیا ہے. وَرَفْتَنِ مِنْ عَجَابَتِكَ، اور قبولیت کی پہچان بھی کروائی ہے، تو نے کروائی پروردگار عالم. میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. فَصِرْتُ أَدْعُوكَ أَمَنًا، اور تجھے پکارتا ہوں اے پروردگار عالم، تجھے پکارتا ہوں اور تو سنتا ہے، تو دیتا ہے. تو پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ اللہ سے اس انداز سے روبرو ہو سکیں، اور الحمدللہ ہمیں یہ توفیق ملی. اس لیے ہم شکر خدا کرتے ہیں. دعا افتتاح جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور دعا افتتاح پڑھیں. جیسے دعا افتتاح کے اندر میں یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں ذرا سا بیان کر کے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اپنی تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے مکمل طریقے سے سلنڈر ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بارگاہ میں ہم دست بدعا ہو کر کچھ چیزیں چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس عبادت کے سلسلے کو جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.